अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय साइबा स्कैरी स्टोरीज यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि मेरे तमाम सुनने वाले खैरियत से होंगे। स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। स्टोरी को आप लोगों ने लास्ट तक ज़रूर सुनना है और हमें कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आप लोग हमें किस शहर से सुन रहे हैं। तो चलिए स्टोरी को शुरू कर लेते हैं। स्टोरी शुरू करने से पहले आयतल कुर्सी का हिसार बांध लें। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आपकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए और आपको किसी का मोहताज ना बनाए। तो आज के इस खौफनाक और नए एपिसोड में खुशामदीद। सुना है जन्नात इसी दुनिया में रहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और ये अभी से नहीं है बल्कि दुनिया बनने से भी पहले से इसी दुनिया में मौजूद हैं। मेरा मतलब ये था कि इंसानों की आबादी से भी पहले जन्नात इसी दुनिया में रहते हुए आए हैं। जन्नात की तादाद इंसानों से कई ज़्यादा है। आज भी इसी वजह से बाज़ औक़ात इनकाउंटर्स हो जाते हैं। कराची की मशहूर तरीन जगहों में से एक जो बहुत कदीमी भी है वो मलीर की है। ये वाक़या हमारे एक बहुत अच्छे लिसनर, उन्होंने हमसे ये वाक़या शेयर किया और नाम ना बताने की शर्त पर। कहते हैं कि आज भी मैं आसिफ ज़दा हूँ। मुझे नहीं पता कि ये असरात मुझ में कैसे मुंतकिल हुए, मगर ये वाक़या मैं फिर भी आपसे शेयर कर रहा हूँ क्योंकि सबको पता होना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा भी होता है। कहानी की शुरुआत होती है 1990 से, जब मैं एक ड्राइवर की हैसियत से काम किया करता था। कराची की एक बहुत ही मशहूर बेकरी, जिसके ब्रांड का नाम मैं नहीं लेना चाहता, बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर उसी का नाम हुआ करता था। उसी के बन, उसी के ब्रेड खाया करते थे लोग, और 1990 से लेकर ये बात बहुत मशहूर थी। आज भी बहुत सारे लोग हैं जिनको उनका नाम ज़रूर पता होगा। अगर आप 90s के हैं तो आपको ये भी याद होगा कि वो दौर बहुत खूबसूरत था। आबादी इतनी ज़्यादा नहीं थी और उस दौरान जो वाक़यात पेश आते थे, बहुत सारे लोगों को इल्म नहीं होता था, इतना शऊर नहीं था। लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जो आज भी मिस्ट्री की तरह हैं। लेकिन ये तो हकीकत है कि जन्नात इसी दुनिया की मखलूक है। हमारे जिस भाई ने ये वाक़या हमसे शेयर किया, वो कहते हैं कि मैं ड्राइवर था और उस कंपनी के बंस की डिलीवरी मैं सुबह सुबह किया करता था। ब्रेड, बंस वगैरह सभी जानते हैं कि बहुत ही अर्ली मॉर्निंग यानी फजर के बाद ही ये तैयारी करना शुरू करते हैं, और उनके पास एक लिस्ट होती है जहाँ जहाँ उन्हें सामान डिलीवर करना होता है। हमारे भाई कहते हैं कि ये मेरी रोज़ का मामूल था कि मैं फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद इंतज़ार करता था कि सामान तैयार होकर गाड़ी में लोड हो। मैं खुद भी लोड करता था और उसके बाद हम अपनी मंजिल को निकल जाते। जितनी बड़ी लिस्ट होती और जितना सामान होता, वो डिलीवरी करने के बाद बाकी कामों में मसरूफ़ हो जाते। मुझे आज भी अच्छी तरह याद है कि रात से हमारी छोटी सी गाड़ी थी, वो बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी, सही से नहीं चल रही थी, और कंपनी के जो मालिक हैं उन्होंने कहा कि ठीक है। मेरी कंपनी ने मुझे एक सुजुकी की तरह एक गाड़ी दी जिसके ऊपर बस एक शेल्टर सा लगा दिया था, और कहा कि तुम आज इसी में सामान डिलीवर कर दो, लेकिन ख्याल रखना कि सामान हिफाजत से पहुंच जाए, क्योंकि उसमें कोई लॉक नहीं था, कोई दरवाज़ा नहीं था। अब इसी वजह से हम दो लोग वहां बैठ गए, एक पीछे और मैं आगे, वरना अक्सर मैं अकेला ही गाड़ी लेकर निकलता था। मलीर की गलियों में जो गली कूचों में दुकानें होती हैं, सारी लिस्ट में उन दुकानों का नाम था। आज भी मुझे अच्छी तरह याद है कि हमें जल्दी निकलना पड़ा था। बहुत सारी दुकानें थीं जो बहुत जल्दी खुल जाती थी। आज भी ऐसी दुकानें मिलेंगी आपको, होटल मिलेंगे, ढाबे मिलेंगे जो फजर की नमाज के बाद फ़ौरन खुल जाते हैं। मैं अपने साथी के साथ सामान डिलीवर करने जा रहा था तो बहुत सादगी का दौर था। सहन में छीना झपटी, चोरी चकारी, डकैतियाँ नहीं थी। उस वक्त भी ऐसे काम होते थे, लेकिन फिर भी आज के मुकाबले में बहुत ही मासूमियत और सादगी का दौर था। हमारी सुजुकी एक बहुत ही वीरान से रोड पर मलीर के एक घने दरख्त के बिल्कुल नीचे आके गाड़ी बंद हो गई। अब हमें फिक्र लग गई कि गाड़ी क्यों बंद हुई। मेरे साथ जो मेरा साथी था, हम दोनों ने बहुत कोशिश की, मगर गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। वो एक बहुत ही पुराना और घना दरख्त था पीपल का। उसी के बिल्कुल नीचे जैसे ही हमारी गाड़ी पहुंची और गाड़ी बंद हो गई। अब मैं टाइम देखता जा रहा था कि रोशनी होने से पहले पहले पहुंचाना है। मेरे साथी ने कहा कि रोशनी में तो अभी बहुत टाइम है, हम बहुत जल्दी निकले हैं, जब तक हम अपनी गाड़ी के लिए कोशिश करते हैं। मेरे लिए खुशकिस्मती ये थी कि वो अच्छा खासा पुराना सीनियर ड्राइवर भी था।
اسی لیے اسے گاڑی کا بہت تجربہ تھا۔ وہ گاڑی کے پارٹس وغیرہ کا کام کیا کرتا تھا کسی زمانے میں۔ اس نے اپنی طرف سے بہت کوشش کی لیکن گاڑی اسٹارٹ نہیں ہو رہی تھی اور گاڑی کے اندر سے ایک عجیب سی بدبو آ رہی تھی۔ اس بات نے ہم دونوں کو کافی پریشان کیا کہ نکلنے سے پہلے تو ایسا کچھ نہیں تھا۔ ہم نے چیک کیا تھا، اتنی گندی بدبو نہیں آ رہی تھی، لیکن اچانک سے یہ بدبو کہاں سے آنی شروع ہو گئی۔ جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا شروع میں کہ گاڑی کے اوپر ایک چھوٹا سا شیلٹر تھا اور باقی جگہوں سے وہ رکشے کی طرح کھلی ہوئی تھی اور چھوٹی سی سزوکی تھی۔ جیسے ہی ہم دونوں گاڑی کے اوپر تھوڑی محنت کرنے کے بعد اسٹارٹ کرنے لگے تو گاڑی اسٹارٹ ہو گئی، لیکن اب کی بار جیسے ہی پیچھے جاتے ہیں تو ہم دونوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں۔ جتنی بھی بریڈز کی تھیلیاں تھیں ان میں سے تقریباً آدھی تھیلیاں کھلی ہوئی تھیں اور جیسے کسی نے نوچ کے اسے کھایا تھا۔ باقاعدہ لمبے لمبے دانتوں کو اس کے اوپر گھسا کے اس طرح کے نشانات بنے ہوئے تھے اور بریڈ کی تھیلیاں بھی پھٹی ہوئی تھی اور یہاں تک کہ بن کے اوپر جیسے کسی نے اپنا پیر رکھا ہو اور اسے نوچ کے کھایا ہو۔ تقریباً آدھے سے زیادہ چیزیں خراب ہو چکی تھیں اور ختم ہو چکی تھیں اور آدھے سے زیادہ چیزیں کھائی جا چکی تھیں۔ ہماری میموری کے مطابق وہاں نہ ہی کوئی پرندہ آیا، نہ ہی کوئی بلی، نہ ہی کوئی کتا۔ ہم دونوں وہیں پر تو کھڑے تھے، بس اس درخت کے نیچے کھڑے تھے اور یہ تمام سامان خراب ہو گئے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کسی نے چپکے سے ہماری ساری چیزیں کھا لی ہوں۔ ہم دونوں اس بات کو لے کر خوفزدہ ہو گئے کہ اگر کوئی چور ہوتا تو یہ چیزیں اٹھا کر بھاگ جاتا، اگر کوئی جانور ہوتا تو کم سے کم تھوڑی سی آواز تو آتی، کیونکہ جانور کو تو عقل نہیں ہوتی۔ لیکن آخر یہ کیسا چور ہے جو وہیں پر ہی کھا کر ایک ہی جھٹکے میں تمام چیزیں نکال گیا؟ اور آدھے ٹکڑے جو بریڈ اور بن کے پڑے ہوئے تھے وہ ایسے لگ رہے تھے کہ بہت بری طرح سے کھائے گئے ہوں، یہاں تک کہ تھیلیاں سمیت تھیلی بھی پھٹی ہوئی تھی۔ ہم دونوں کو یہ بات سمجھ نہیں آئی اور اس وقت موبائلز وغیرہ تو ہمارے پاس تھے ہی نہیں، نہ ہی موبائلز کا زمانہ تھا۔ کنیکشن والے فون تھے اور وہ بھی ہمارے پاس نہیں تھے۔ ہم تو بس معمولی سے ڈرائیور تھے اور مڈل کلاس فیملی سے تعلق تھا۔ اس کے بعد ہم نے باقی کا سامان گننا شروع کر دیا، تو جب سامان ہم گننے لگے تو دیکھا کہ تھوڑی بہت دکانوں پر اب بھی ہم سامان دے سکتے ہیں۔ ہمارے پاس اب بھی آدھا مال باقی ہے۔ جو چھوٹی چھوٹی دکانیں تھیں گلی کوچوں کی، ہم وہاں سے سامان ڈلیور کرتے کرتے واپس سیدھے اپنی بیکری چلے گئے اور انہیں پورے حوال سے آگاہ کیا۔ انہوں نے بھی جب اس کا حال دیکھا، بن کا، بریڈز کا، تو وہ بھی حیران رہ گئے۔ انہیں کچھ سمجھ نہیں آیا کہ ہوا کیا، لیکن ہمارے جو مالکان میں سے تھے وہ تھوڑے مذہبی لوگ تھے، ریلیجس تھے، جنات وغیرہ ان چیزوں میں کافی یقین بھی رکھتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ گاڑی کہاں خراب ہوئی، کیا اس جگہ پر لے جا سکتے ہو؟ اس نے اپنی گاڑی میں ہمیں کہا کہ وہاں لے چلو، اور انہوں نے وہ پوری جگہ بھی دیکھی اور ہم سے پوچھا بھی کہ کیا اسی درخت کے نیچے کھڑے تھے؟ تو ہم نے کہا کہ کھڑے نہیں تھے، گاڑی خراب ہو گئی تھی۔ اور میں ایک بات بتا دوں کہ پہلے ہم فجر کے بعد نکلا کرتے تھے، لیکن اس بار ہم بہت پہلے نکلے تھے، سامان بہت زیادہ تھا اور گاڑی ہماری خراب تھی، جو ہماری مین گاڑی تھی جس میں ہمیں جانا تھا۔ اور اسی وجہ سے جب یہ گاڑی ارینج ہوئی تو ہمیں پتا تھا کہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، اسی لیے ہم نے فجر کی نماز اس دن چھوڑ دی اور ہم پہلے سامان کو ڈلیور کرنے کے لیے نکل گئے۔ اب سیٹھ نے کہیں کسی عالم دین سے رابطہ کیا اور پتہ کیا کہ آخر یہ معاملہ تھا کیا، لیکن اس نے ہم سے شیئر نہیں کیا۔ کسی بھی کمپنی کا آنر اپنے بزنس کو لے کر بہت ہی کانشیس ہوتا ہے اور اس طرح کے معاملات شیئر نہیں کرتا۔ بہرحال ہمیں کچھ خبر نہیں تھی کہ ہوا کیا۔ ہم نے اس دن کے بعد سے بھلا ہی دیا، اپنے ذہن میں یہی بات رکھی کہ کوئی جانور ہی ہوگا، اور کون ہو سکتا ہے۔ جنات کے بارے میں ذہن و گمان میں کچھ بھی نہیں تھا۔ بہرحال خوف تو تھا دل میں اس وقت بھی، کیونکہ ایک تو ویران سڑک تھی۔ پہلے ہمارے ذہن میں ایک بات آئی تھی کہ اگر کوئی پی سی او کھلا رہتا تو ہم وہاں سے فون ضرور کرتے۔ آپ جانتے ہیں کہ 90 کی دہائی میں پی سی او کا زمانہ تھا، لوگ باہر سے جا کر فون کیا کرتے تھے، لیکن جس وقت ہم سامان ڈلیور کر رہے تھے اس وقت کوئی پی سی او کھلا نہیں رہتا۔ بہرحال اب اس بات کو کافی وقت گزر گیا۔ اس دن کے بعد سے مجھے میرے کندھے تھوڑے بھاری لگنے لگے اور مجھے لگتا ہے کہ شاید میں رات کی ڈیوٹی کرتا ہوں، اسی وجہ سے سو تو جلدی جاتا ہوں
مگر اٹھ بھی بہت جلدی جاتا ہوں۔ تقریباً 4 بجے اٹھ جاتا تھا روز، اور مجھے لگتا کہ شاید اسی تھکن کی وجہ سے اب میں بیمار رہنے لگا ہوں۔ ایک دن ہم خاندان کی شادی میں گئے تھے، ماشاءاللہ بہت اچھی شادی تھی، بہت دھوم دھام سے کی گئی تھی، لیکن جہاں پر ایونٹ منعقد کیا گیا تھا وہ ایک بہت ہی پرانا اسکول تھا جو پاکستان انڈیا بننے سے بھی پرانا تھا، اور تب سے لے کر 90 تک بند ہی تھا۔ وہ پراپرٹی بالکل ویران تھی، اور اکثر و بیشتر لوگ وہاں پر شادی بیاہ کی تقریبات کے لیے اس کے گراؤنڈ کو استعمال کرتے تھے جو اسکول کی گیٹ کی حدود کے اندر ہی تھا۔ اب وہاں پر بھی اسی طرح کی شادی تھی، میں بھی تھا، اور مجھے آج بھی اچھی طرح سے یاد ہے کہ بہت رونق تھی۔ تقریباً وہ ویران اسکول پورا چمک رہا تھا لائٹوں سے۔ مجھے واش روم جانا تھا تو واش روم تو جو اسکول کا تھا وہی تھا بس، اور تمام لوگ وہیں پر جا رہے تھے، لیکن جب مجھے واش روم جانا تھا بیت الخلاء تو اس وقت وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ جیسے ہی میں واش روم میں گیا تو پیچھے سے کسی نے دروازہ بجانا شروع کر دیا۔ میں نے کہا کہ کون ہے، تو کسی نے جواب نہیں دیا۔ بہت تیزی سے واش روم کا دروازہ بجا رہا تھا، بہت زور زور سے، یعنی اس طرح کہ گویا دروازہ ہی توڑ دے۔ مجھے کسی نے جواب نہیں دیا تو مجھے بہت غصہ آیا اور میں جلدی سے باہر نکلا۔ اس کے بعد جب میں گیا تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس سے پوچھوں۔ شادی کا اتنا بڑا فنکشن ہے، تقریباً کوئی 500 کے قریب تو لوگ ہوں گے۔ بہرحال میں نے اس بات کو بھی نظر انداز کیا، اور اب جب میں گھر آیا اسی رات تو اچانک جب میں سویا تو سوتے ہوئے کسی نے میرا گلا پکڑ لیا اور بہت ہی بری طرح سے میرے گلے کو دبانے لگا۔ اب مجھے دوسرے دن بہت ہی پراسرار طریقے سے اچانک سے میرے سیٹ کی کال آئی اور کہنے لگا کہ تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ تو میں نے کہا کہ میں ٹھیک ہوں۔ میں نے اسے کچھ بھی نہیں بتایا شادی کا اور اس واقعے کا۔ تو کہنے لگا کہ اپنا خیال رکھو، آیت الکرسی پڑھا کرو اور 4 قل پڑھا کرو۔ تو میں نے کہا کہ جی انشاءاللہ میں ضرور پڑھوں گا، اور بہت شکریہ آپ نے یاد کیا۔ اب مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ویران اسکول جس کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ وہ ویسے ہی آسیب زدہ ہے۔ خاندان کے بہت سارے لوگ بھی ہمارے خلاف ہیں جو تعویذ گنڈے کرنے میں بہت ہی ماہر ہیں۔ اور پھر وہ بیکری والا واقعہ، سنسان سڑک کا، گھنے اور پرانے پیپل کے درخت کے نیچے ہماری بریڈز وغیرہ کھا لی گئیں اور وہ بھی غائب ہو گئیں۔ اب سمجھ نہیں آ رہا کہ میں آسیب زدہ کہاں سے ہوا۔ اس بیکری والے واقعے کے بعد میرے ساتھ کبھی بھی اس طرح کا واقعہ نہیں ہوا کہ میرا گلا کسی نے دبایا ہو۔ البتہ شولڈرز بھاری ضرور تھے، پر اب تو ایسا لگ رہا تھا کہ کسی نے حملہ کر دیا ہو۔ اور پھر اچانک سے بیکری کے مالک کی کال آنا، یہ کوئی مذاق کی بات نہیں تھی۔ ہم جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے، وہاں پی ٹی سیل آن تھا جو کہ میرے چچا کی ملکیت میں تھا، لیکن وہیں پر ہی سب کی کالز وغیرہ آتی تھیں۔ تو بیکری کے مالک نے بھی کال کی تو اب ان کو بھی شک ہوا کہ بیکری کا مالک فون کر کے میری خیریت کیوں پوچھ رہا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ خیریت ہے، کیا بات ہے؟ 2-3 دنوں سے وہ فون کر کے تمہاری خیریت پوچھ رہے ہیں، تم ٹھیک تو ہو نا؟ تو میں نے انہیں بتایا کہ ہاں کچھ دنوں سے اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ اچھا، تو وہ مجھے علاج کرانے کے لیے لے گئے۔ میرے گھر والے تھے، ظاہر ہے اب مجھے علاج کرانے لے گئے۔ تو جو علاج کرنے لگا اس کے ساتھ بھی یہی واقعہ پیش آیا، اس کا بھی رات کو کسی نے گلا دبایا۔ تو اس نے کہا کہ یہ بہتر ہے کہ تم دعائیں پڑھو اور کسی ایسے شخص سے علاج کرواؤ جو زیادہ طاقتور ہو۔ میں نہیں کر سکتا، اس نے منع کر دیا۔ اور وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، 1990 سے لے کر 2024 آ گیا۔ اندازہ لگائیں کہ آج بھی میرے ساتھ اس طرح کے واقعات بار بار پیش آتے ہیں، اور پھر میں نے کبھی بھی علاج نہیں کروایا۔ نماز پڑھتا ہوں، دعائیں کرتا ہوں، اب جو نصیب میں ہے وہی ہوگا، پر اب ڈرتا نہیں۔ ان سالوں میں نے نہ جانے کتنی بار اس طرح کے واقعات جھیلے ہیں کہ کسی نے گردن دبائی ہو تو کسی نے ٹانگیں پکڑ لی ہوں، باقاعدہ سائے تک دیواروں پر دیکھے ہوں، لیکن میں آسیب زدہ کہاں سے ہوا اس کا جواب مجھے کبھی نہیں ملا۔ تو یہ تھی وہ پوری کہانی جو کہ ہمارے لسنر نے ملیر سے ہمارے ساتھ شیئر کی۔ ملیر کراچی کی بہت مشہور جگہ ہے، اور 1990 کے دور کو ایسا کوئی نہیں جو مس نہ کرے۔ جو 90s کے ہیں، بہت ہی حسین دن تھے۔ تو آپ تمام سننے والوں کا دل سے شکریہ، اور خدا کے واسطے اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، آپ خود سمیت یہ عادت ڈالیں کہ جب بھی باتھ روم جائیں تو باتھ روم جانے کی دعا پڑھیں۔ باتھ روم میں اپنے کپڑے ہرگز مت لٹکائیں،
اس کے اثرات بہت منفی اور بہت برے ہوتے ہیں، جس کا اندازہ آپ لگا نہیں سکتے کبھی۔ اسٹوری اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے گا اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے گا تاکہ آپ لوگوں کو اسی طرح کی اسٹوریز ملتی رہیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت چاہوں گی۔